अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़े इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अरहाम खानज़ादा गम व गुस्से की कैफियत में अपने कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोलते अंदर दाखिल हुआ तो हूर बेड पर बैठी जी जान से लरज उठी। रेड शलवार कमीज पर रेड ही नेट का दुपट्टा था जो सर पर ओढ़ा हुआ था। बगैर किसी मेकअप और ज्वेलरी के वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। चेहरे पर शर्मो हया की सुर्खी से ज्यादा डर और खौफ की दहशत छाई थी। इसने भी थोड़ी देर पहले इस इंसान का ऐसा रूप देखा था जिससे इसकी रगों में दौड़ते लहू को मुजम्मद कर दिया था। इसे आज तक किसी इंसान से इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना अपने सामने खड़े इस इंसान से महसूस हो रहा था। वो अरहाम की लहू उतरी आंखों को देखते हुए पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी थी। वो एक ही जस्ट में इस तक पहुंचा था। वो नेट के दुपट्टे को खुद पर अच्छी तरह से ओढ़े हुए थी, जिस तरह कल रात को खुद को छिपाते हुए बारीक से दुपट्टे को खुद से कवर कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कल रात इस इंसान से इसका कोई रिश्ता नहीं था और आज इसके जिस्म वो जान का मालिक था। मगर हैरत थी, कल रात इसे इंसान से खौफ महसूस नहीं हुआ था, मगर आज इसे इस इंसान से खौफ महसूस हो रहा था, जबकि वो इसकी इज्जत बन चुकी थी। अरहाम खानज़ादा ने आगे बढ़ते इसका दुपट्टा उतारकर दूर उछाल दिया था। कल भी तो ऐसे ही एक एक्ट करते खुद को बहुत पाक बहुत शर्मो हया वाला जाहिर कर रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? मेरी जिंदगी तुमने मुझसे छीन ली। क्यों मुझे बर्बाद किया? क्यों? अरहाम खान इसके दोनों इतराफ में हाथ रखते धाड़ा था। जी किया था अपने सामने खड़ी बेतहाशा परियों का हुस्न रखने वाली लड़की का मुंह नक्शा बिगाड़ दे, जिसने पल भर में इससे सब कुछ छीन लिया था। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती ये सब ऐसे हो जाएगा। और खौफ के आलम में दीवार से सिमटी हुई बमुश्किल बोली। अरहाम खानज़ादा के खून उतरी आंखों में देखते इसके असाब मुजम्मद हो रहे थे। मुझे माफ कर दो प्लीज। हूर ने अरहाम खानज़ादा की आंखों में देख टूटे लफ्जों और कांपते लहजे से इल्तिजा की। कैसे माफ करूं? मेरी बहन की बर्बादी पर तुम्हें माफ कर दूं या फिर अपनी बर्बादी पर तुम्हें माफ कर दूं? मेरी मोहब्बत छीन ली मुझसे, मेरी परीज़ें छीन ली। पूरी बिरादरी के सामने मेरे किरदार की तुमने धज्जियां बखेर दी। कल तक जिन लोगों की नजरें मेरी इज्जत होती थी, आज इन लोगों की नजरों में मेरे लिए हकारत थी। मैं अपने भाइयों अपनी बहनों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहा और तुम मुझसे कह रही हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ बोलो, जवाब दो। वो पूरी कुव्वत से चीखा था। वो खौफ के आलम में मजीद दीवार पर सिमटी थी। तुमने जो किया है तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अरहाम खानज़ादा ने इसका मुंह अपनी गिरफ्त में लिए दबोचा था। वो में इतनी भी ताकत न थी कि वो अपने हाथों से इसकी आहनी गिरफ्त, जो कि इसके नाजुक गालों पर पड़ती जा रही थी, छुड़वाती। अरहाम खानज़ादा ने अपने हाथ से इसके जबड़ा जितना दबोच सकता था वो दबोच रहा था। पूर्ण ने हिम्मत करके अरहाम के हाथों पर अपना कांपता हाथ रखा। इसे अपने गालों में इसके नाजुक उंगलियां गड़ती महसूस हो रही थी। अब ये तकलीफ की इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। आंसू इसकी आंखों से बारिश की तरह बरस रहे थे। अरहाम ने इससे जाहिया मुस्कुराते हुए इसे छोड़ा तो इसके गालों पर इसकी उंगलियों के निशान वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। दर्द की शिद्दत से इसकी सिसकियां अब कमरे में गूंजने लगी थी। ये दर्द तो कुछ नहीं है, अभी तो तुम्हें बहुत दर्द सहने हैं। चुप, कैसे सहोगी तुम? मुझे वो तुम पर तरस आ रहा है। तुम बहुत नाजुक हो। अरहाम ने इसके करीब होते इसके गाल पर अपनी उंगली नरमी से ट्रेस की थी। हूर का रंग खौफ के आलम में मजीद सफेद पड़ा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। हूर इसके आगे दोनों हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई थी। जाने दो तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा और मेरा निकाह हुआ है और ये निकाह तुमने अपनी मर्जी से किया है। जानती हो एक निकाह मर्द निकाह क्यों करता है? इसे औरत से क्या चाहिए होता है? अरहाम फिर से इसका चपड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में दबोच गया। इसे इस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। इसके नजदीक वो तरस खाने के काबिल ही नहीं थी।
وہ شاید اسے اپنے گناہ یا اپنی عزت چھن جانے کا کفارہ اس کے سر ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے تو یہ کھیل رچایا گیا۔ وہ اس کے آئینے گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی۔ بہت سے آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر رخ بھر پر برسنے لگے تھے۔ یہ آنسو تو آج رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شاید اب یہ آنسو اس کے مقدر تھے۔ یہ سوال تم کیوں کر رہا ہے؟ تم جیسی لڑکی کو تو میں سب کچھ پتا ہوگا۔ آخر تم نے مجھ سے نکاح اسی مقصد کے لیے تو کیا ہے، یا یہ مقصد کوئی مجھ سے پہلے ہی پورا کر چکا ہے؟ ارحام اس کا جبڑا چھوڑتے ساتھ لہجے دو معنی انداز میں بولا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نہ سمجھی کی کیفیت میں بولی۔ ارے اتنی معصوم کیوں بن رہی ہو؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تم نہیں سمجھی۔ وہ اچانک ہی اس کے اپنی باہوں میں بھرتے اپنے سینے پہ بھینچ گیا تھا۔ اور خوف کے عالم میں کانپتی ہوئی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں ارحام خان کے سینے کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں ارحام خان کو اپنے سینے میں بجتے اپنے کانوں میں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا کانپنا محسوس کر کے ارحام خان زادہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ارحام خان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اسے زمین پر دھکا دیا تھا۔ وہ اسے اچھوت سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اندر علاوہ دہک رہے تھے۔ جس نے یہ علاوہ دہکائے تھے، آخر اس سے بھی تو اس علاوہ میں دہکنا تھا۔ وہ اندھے منہ جا گری تھی۔ اس سے پہلے وہ سیدھی ہوتی، ارحام خان نے اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھتے اسے بالوں سے دبوچتے سیدھا کیا۔ بند کرو یہ ڈرامے، یہ اتنا ڈرانے کی ایکٹنگ۔ تم جیسی لڑکیاں اس طرح گھبراتی ڈرتی اچھی نہیں لگتی۔ ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تمہیں پہلے کسی نے چھوا نہیں۔ تم نے مجھ سے پہلے کوئی مرد دیکھا نہیں۔ جانے کتنے مردوں کو اپنے حسن اور معصومیت کے جال میں پھنسا کر بیوقوف بنا چکی ہوں۔ ارحام خان کے ذلت بھرے الفاظ سن کر ہور کا اس ٹھنڈے زمین پر سمانے کو دل کیا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہور یکدم چیخی تھی۔ کردار پر بات آئی تو وہ بلبلا اٹھی تھی۔ اس نے چلانے پر مقابل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کل تک یہ آنکھیں اور یہ لمس کسی مہربان سے کم نہیں لگا تھا، مگر آج پتا چلا تھا کہ اسے بڑھ کر ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارحام پرسکون ہوتا گہرا مسکرا رہا تھا۔ اس کا تڑپ کر چلنا اس کے اندر تک سکون دے رہا تھا۔ ارحام نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میرے سامنے اگر دوبارہ تمہاری آواز اونچی ہوئی تو تمہارا وہ حال کروں گا جو تمہارا بولنے کے قابل نہیں رہوگی، اور تم کیسی لڑکی ہو یہ بھی پتا چل جائے گا۔ وہ اس کے وجود پر نظریں گاڑتے صفاقی سے بولا۔ تو کیا مطلب؟ اور اس کی بات سے زیادہ اس کے دیکھنے کے انداز سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی پتا چل جائے گا تمہیں مجھ سے پہلے کسی نے چھوا ہے یا نہیں۔ ارحام طنزیہ لہجے میں بولتا ہے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ تو پلیز مجھے معاف کر دو، نہیں جانے دو پلیز۔ اور اس کے قدموں کے ساتھ اب لپٹ پڑی تھی۔ ارحام نے اس کے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تمہیں جانے دو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ جانتی ہو کتنی زندگیاں برباد کی ہیں تم نے؟ 4 زندگیاں برباد کی ہیں تم نے، وہ بھی بلا مقصد۔ شاید یہ سب تمہارے لیے انٹرٹیننگ تھا۔ تمہارا اب تک پہاڑوں اور اس میں رہنے والے انسانوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا پہاڑوں میں کیسے رہا جاتا ہے، ایک خان کی بیوی بندھنا کیسا ہوتا ہے، اور کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا کیسا ہوتا ہے۔ آج تمہیں بتاؤں گا وحشی پن کیا ہوتا ہے۔ آج تمہارا ہر ارمان پورا کروں گا تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہے۔ آج مجھ جیسی وحشی کا اچھی طرح سے نظارہ کر لو۔ میرے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے جہاں سے اب رہائی ممکن نہیں۔ سسک کر تڑپتی ہوئی مر جاؤ گی، مگر ان اونچی حویلیوں کی دیواروں کو کبھی عبور نہیں کر سکو گے۔ ارحام اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اس نے خوف و وحشت کے عالم میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اس نے کسی کا ایسا غصہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی بن کر تمہیں پل پل حساب دینا ہوگا۔ ارحام خان تم سے ہر روز ہر پل اپنی بربادی کا حساب لے گا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے تیش اشتعال میں دھاڑتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ جا گری تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحام خان نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ڈریسنگ پر زور سے دے مارا۔ اس کا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا۔ آج اس لڑکی نے اسے اس کی فطرت کے خلاف بننے پر مجبور کر دیا۔ وہ کس بات کا ماتم بنائے، اپنی محبت چھن جانے کا، اپنی زندگی چھن جانے کا۔ کس بات کا ماتم بنائے۔ وہ اس وقت صرف ایک پتھر تھا جس کا کوئی احساسات جذبات نہ تھے۔
رحم جیسا جذبہ تو بالکل بھی مفروض نہیں تھا. اسے اس لڑکی سے شاید نفرت ہو گئی تھی. بیڈ پر اونھے منہ لیٹے روتے ہوئے حور شیشے سے کے چکنا چور ہونے کی آواز سے خوف کے عالم میں اپنی سسکیاں روک چکی تھی. ارحام اس کی دبی دبی سسکیاں سنتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا. اندر دہتے ہوئے بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی. اس لڑکی کی بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی. پری گل جیسی بھی تھی مگر وہ ایک پاک صاف عورت تھی. سب سے بڑھ کر اس کی بچی اس کی ماں کی محبت تھی. اور یہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اس سے وہ صرف نفرت کا رشتہ محسوس کر رہا تھا. یہ اسے اندھیری رات پر سڑک پر جس حلیے میں ملی تھی اور جب سب کچھ اس کی حویلی میں آ کر کیا اس سب سے ثابت ہوتا ہے وہ کیسے کردار کی لڑکی ہے. ایک کریکٹر لیس لڑکی ارحام خانزادہ کی بیوی تھی. ارجم خانزادہ کو خود کے کردار اور ذات پر بے حد غرور تھا. وہ کبھی گندگی میں نہیں کرا. آج گندگی کا ڈھیر اس پر خود ہی وجود کا حصہ بن گیا تھا. ارحام خان نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے خون بہتے ہاتھوں سے اس سے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے سخت گرفت میں لیتے ہوئے اس کے سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا. اس کے نازک لبوں پر ظلم ڈھاتے اسے گہرا زخم دیتے پیچھے ہوا تو حور نے درد سے کراہتے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ایک بار پھر سے رحم کی درخواست کی. ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے زخمی لب پر اپنا انگوٹھا نرمی سے پھیرا تھا. یہ تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو بہت سے زخم تمہیں دینے ہیں. ارحام نے کہتے ہوئے اس کے نازک گردن پر اپنا وحشی دہکتا لمس بکھیرا تھا. اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے وہ ہر جگہ اپنا لمس بکھیرتا اس پہ بنا رحم کھائے اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتے اس میں سمایا تو حور کے لبوں سے دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی. اس کے زخمی لبوں پر اپنے دانت کاٹتے وہ چیخ اس کے حلق میں ہی رک گئی تھی. دوسرے ہی لمحے ارحام خانزادہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی. اس تکلیف سے بند ہوتی آنکھیں دیکھتے ارحام کا لمس شدت اختیار کر گیا تھا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے زاران نے ابرش کی طرف نگاہ ڈالی جو خاموشی سے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے ہوئی تھی. پاؤں کا درد کیسا ہے؟ زاران نے ابرش کو گہری نظر دیکھتے ہوئے پوچھا. ٹھیک ہے, ایک لفظی جواب آیا. زاران ابرش کا سپاٹ لہجہ دیکھتا خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد زاران نے ابرش پر پھر سے نگاہ ڈالی تھی. وہ اس کی شال اچھی طرح سے خود پر لپیٹے ہوئی تھی. اسے اپنی شال میں دیکھ کر زاران کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی. ابرش کمفرٹیبل ہو؟ زاران کے لہجے میں ٹپکتی مٹھاس محسوس کر کے ابرش خود پر زاران کی شال اچھی طرح لپیٹتے دروازے کے ساتھ کھسک گئی تھی. اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا. زاران نے اس کی حرکت پر بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا. غصے اور اشتعال سے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی. نہ صرف سپیڈ بڑھائی تھی بلکہ اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے اسے زوردار جھٹکا دیا تو ابرش مزید گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا ٹکرائی تھی. سر زور سے گاڑی کے ترتراتے شیشے سے لگا تھا. پورا وزن جیسے پیروں پر پڑا تھا. پیروں میں ایک بار پھر سے درد اٹھا تھا. ابرش درد سے کراہتے چیخی تھی. اس کی چیخ پر زاران نے جلدی سے گاڑی روکی تھی. کیا ہوا ہے ابرش؟ زاران نے اسے زوروں قطار روتے ہوئے پوچھا. وہ اپنے پیر کو پکڑے رو رہی تھی. مجھے پھر سے درد ہو رہا ہے, وہ بھی شدید درد, ابرش نے درد بمشکل ہی کہا. زاران نے جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو ہاتھ لگانا چاہا تو ابرش نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا. رہنے دے, میں خود کر لوں گی. یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. ابرش نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ کہا. میری وجہ سے ہوا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا ہیل پہن کر حویلی سے نکلو. مجھے بتاؤ ذرا, ان علاقوں میں کون ہیل پہنتا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ گاڑی میں نہیں جانا تھا. تم خود ہی حویلی سے منہ اٹھا کر نکل آئی تھی اور پھر منہ اٹھا کر دریا کی طرف نکل پڑی. سامنے سیدھی سڑک تمہیں نظر نہیں آئی. ان اونچے نیچے راستوں میں تمہیں ہی شوق ہو رہا تھا خود کو چوٹ پہنچانے کا. اب ایک چھوٹی سی بچی کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو. زاران کا پارا ہائی ہوا تھا. اس کا ہاتھ جھٹکنا بہت برا لگا تھا. وہ جب اس سے دور ہوتی کھسکتی تب بھی اسے ایسے ہی اس کے اندر اشتعال غصہ برپا ہوتا تھا. ابرش اسے نم آنکھوں سے دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی. وہ بہت بری طرح چلایا تھا. پیر پٹکتے درد سے زیادہ اس کے یوں چلانے پر تکلیف ہوئی تھی. اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی, اس لیے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتے رخ پلٹے شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی.
زاران کافی دیر تک لب نیچے اسے دیکھ رہا تھا. وہ خاموشی سے اپنی سائڈ سے باہر دیکھ رہی تھی. اب اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہ رہے تھے. زاران نے بھی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی. زاران کے چہرے پر شدید قسم کی سرخی چھائی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا چیز بری لگی ہے. اسے ابرش کا ہاتھ جھٹکنا اتنا ناگوار کیوں لگا تھا؟ اب اس کی خاموشی کا بھی کاٹ کھانے کا دوڑ رہی تھی. اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے شدید درد ہو رہا ہے، مگر اب اس کے آنسو چھپانا بھی بہت برا لگ رہا تھا. زاران نے پاس ہی ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کے پاس گاڑی روکی تھی. ابرش یوں ہی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی. زاران کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا. ابرش کی طرف آتے اس کا دروازہ کھولا تو ابرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا. تمہارے پاؤں میں درد ہے تو ڈاکٹر کو چیک کروا لو. زاران نے کہا مجھے نہیں چیک کروانا، آپ مجھے پر مہربانی کریں میرے گھر تک جائیں، اس کے آگے مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابرش تلخی سے کہا. ابرش میں کوئی احسان نہیں کر رہا، تمہیں درد ہو رہا ہے، سفر ابھی لمبا ہے، یہ درد بڑھ جائے گا، چیک کروا لو. زاران نے اپنے مزاج کے برعکس کافی نرمی سے کہا. ابرش کے چہرے پر کافی درد کی شدت کے اثار صاف دکھائی دے رہے تھے، اس لیے وہ اس رویہ اگنور کیا گیا تھا. اگر درد ہو بھی رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کا نہیں، اتنے سے درد سے میں مر نہیں جاؤں گی. میں اس وقت آپ کے رحم و کرم پر ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوں، ورنہ کبھی آپ کا ایسا چلانا برداشت نہ کرتی. ابرش کی آواز بھیگی تھی. اسے پیر پر شدید درد ہو رہا تھا. پچھلے آدھے گھنٹے سے جس طرح وہ برداشت کر رہی تھی وہی جانتی تھی. زاران اس کا لہجہ اور اس کے چہرے پر اٹھتا درد کو دیکھ گیا. پھر وہ سیٹ پر جھکا تو ابرش پیچھے کو ہوتی تھوڑا سا کھسکی تھی. زاران نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اس کا بازو دبوچے اسے خود سے قریب کھینچا تو اس سے تھوڑا سا اور قریب کیا. ابرش کی آنکھیں زاران کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی. تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میرے رحم و کرم پر ہو. سوچو اگر میں تمہیں اس سڑک پر چھوڑ کر چلا جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ یقیناً پیدل چل کر اسلام آباد جانے سے تو رہی، نہ تمہارے پاس سیل فون ہے نہ ہی تمہارے پاس پیسے، کیا کرو گی تم؟ زاران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سردارانہ آواز میں پوچھا. آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ابرش نے بے یقینی سے پوچھا. میرے اور تمہارے درمیان ابھی تک ایسا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوا، تم ایسے ہی بے یقینی سے دیکھو. پہلی ملاقات یہ ہے کہ تمہیں. زاران نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا. ابرش اس کے بعد جزر بزر ہوتی اپنی شال کو اچھی طرح سے خود پر لپیٹا. گڑیا یاد ہے نا؟ زاران نے اس عمل کو بغور دیکھتے ہوئے کہا. جب تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں اتنا سویلردس نہیں ہوں تو تمہیں یہاں اسی سڑک پر تنہا چھوڑ کر جا سکتا تھا، اس لیے شاباش، ہری اب 2 منٹ سے پہلے گاڑی سے اترو. زاران نے اب کی بار سرد لہجے میں حکم دیا. کیسے اتروں میں نے شوز نہیں پہنے. ابرش نے زاران کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا. زاران نے بے اختیار اس کے پلکوں پر بھیگی شبنم کو چننے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا. اب پھر سرحد سے ہاتھ پہ پیچھے کھینچ لیا. اترو تو صحیح، یہ جگہ صاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زاران کہتے ہوئے سیدھا ہوا تو ابرش اس کی آواز پر کب تھا. مجھے درد ہو رہا ہے زاران، ابرش نے بے بسی سے کہا. زاران کچھ پل اسے دیکھتا رہا. دوسرے ہی لمحے اس نے اسے دباؤں میں بھرتے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکلا تو ابرش کا رنگ خفت سے سرخ پڑا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے، اتارے مجھے، ابرش نے سرخ چہرے سے ساتھ کہا. اسلام آباد کے سفر میں بھی تقریباً 4 گھنٹے باقی تھے. برف باری کی وجہ سے گاڑی کی سپیڈ بھی سلو ہے. ہمیں اسلام آباد پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. تب تک میں تمہارا سر میوزک نہیں سن سکتا. جوہر تھوڑی دیر بعد مجھے تم سسکیوں کی صورت میں سناتی ہوں. زاران نے سنجیدگی سے کہا تو ابرش کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا. مجھے بالکل پسند نہیں آیا جو آپ مجھے یوں بار بار چھوڑیں. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی. ابرش دبے الفاظ میں چیخی تھی. اسے وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا لیکن ابرش پھر بھی اسے دبی آواز میں چیختی تھی. اچھا مجھ پر یہ مہربانی کرو. زاران اپنی مسکراہٹ دبائے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا. دوبارہ ایسی حرکت کبھی مت کرنا تو آپ کا منہ توڑ دوں گی. ابرش کی زبان پر زاران نے غصے سے دیکھا تو ابرش اپنا منہ موڑ گئی تھی. ہاسپٹل اندر سے بالکل سنسان تھا. زاران اس کے لیے کمرے میں داخل ہوا اور اسے چیئر پر بٹھایا. کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا. تم یہاں بیٹھو،
میں کاؤنٹر پر چیک کر کے آتا ہوں. کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہے تو اسے یہاں بھیجو، زاران کہتے ہوئے چلایا. ابرش غصے اور بے بسی سے جھنجھلا گئی تھی. ابرش کو ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک کرتے ہوئے پٹی کر دی اور پین کلر کا انجیکشن بھی لگا دیا. زاران اس کے دوران کمرے سے باہر تھا. ڈاکٹر کے بلوانے پر وہ اندر گیا. آپ کے مسز کے پاؤں کی پٹی کر دی ہے، کل تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. پین کلر کا انجیکشن لگا دیا ہے. میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، 1-2 دن بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے پر پرسکرپشن زاران کی طرف بڑھائی. لیڈی ڈاکٹر کے مسز کہنے پر ابرش کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا، جسے زاران دیکھتا مہم سے مسکرایا. میں ان کی مسز نہیں ہوں، انفیکٹ میں ان کے گھر کی عورت بھی نہیں ہوں، کیونکہ ایک خان مجھ جیسی عورت کو کبھی اپنی عورت نہیں بناتا. ابرش نے طنزیہ انداز میں کہا تو زاران کے چہرے پر مسکراہٹ چمٹی تھی. لیڈی ڈاکٹر حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. آئی ایم سوری، مجھے ایسا لگا، ڈاکٹر شرمندگی سے بولی تھی. زاران ابرش کو گھورتے کمرے سے باہر نکل گیا. ابرش کے پاؤں کی تکلیف کافی حد تک ٹھیک تھی. اس کے پاؤں پر وزن بھی پڑ رہا تھا. ابرش آہستگی سے چلتی باہر آئی تھی. زاران کو ریڈور میں ہی کھڑا تھا. وہ ابرش کی طرف بڑھا. میں چل سکتی ہوں، مجھے اب تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابرش زاران کا خود کی طرف بڑھنے کا یہی مطلب سمجھی تھی، اس لیے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی. پاؤں پر بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تو زاران نے اسے تھاما تھا. تمہیں گود میں نہیں اٹھا رہا، صرف سہارا دے رہا ہوں، وہ بھی صرف گاڑی تک. زاران نے سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ تھاما، باہر گاڑی تک لے آیا تھا. اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کی. ارحام کی صبح آنکھ کھلی تو رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا. وہ رات اس پر وحشی بربریت ڈھانے کے بعد کافی دیر آنکھوں پر بازو رکھے سیدھا لیٹا رہا. اپنے پہلوں میں پڑے بے ہوش وجود پر اس کا غصہ لمحہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا. اسے اس کا وجود اپنے پاس بھی گوارا نہیں تھا، مگر اس بے ہوش ساکت وجود کو نفرت سے دیکھتا رخ پلٹ گیا. نیند میں جانے سے پہلے اس کی نظروں کے سامنے پریزے کا چہرہ آیا تھا. وہ اتنے دنوں بعد حویلی آیا تھا، مگر پریزے کو دیکھ بھی نہ سکا. پری گل تو طلاق دینے کے بعد وہ پریزے کو چاہتا تو روک سکتا تھا، مگر جانتا تھا اگر وہ پریزے کو روکتا تو پری گل بہت تماشا کرتی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ پریزے کے معصوم ذہن پر کسی چیز کا اثر پڑے. ارحام نے ایک نظر پھر سے اپنے پاس پڑے وجود پر نظر ڈالی تو اس کے جسم اور چہرے پر اپنی وحشی شدتوں پر نظریں چرا گیا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس پر جھکتے اس کے لبوں کو دیکھا، جن پر گہرا زخم تھا. صرف لبوں پر نہیں، اس کی گردن، اس سے نیچے آتی گہرائیوں پر بھی اس کی شدتوں کے بے رحم نشان تھے. ارحام اسے دیکھتا اپنے لب بھینچ گیا. رات اس کی غیر ہوتی حالت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ ایک معصوم اور کم عمر لڑکی ہے جس کو اس نے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. مگر یہ اس کی بے گناہی کے لیے کافی نہیں تھا. یقیناً وہ اس رات کسی سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، شاید وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ سے. ارحام کے لبوں پر نفرت امیز مسکراہٹ دوڑی تھی. اسے اس پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا. وہ جو کر چکی تھی، کیا کوئی دلیل اس کے دل میں اس لڑکی کی نفرت کم کر سکتا تھا؟ اس نے بے شرموں کی طرح اس کے ساتھ رات گزارنے کا بتایا، اس کے کردار پر وار کیا. کیا اب وہ ساری عمر اپنے کردار کو اپنے گھر والوں کی نظر میں بلند کر سکے گا؟ سب سے بڑھ کر اگر اس کی بیٹی کو کبھی یہ پتا چلا تو وہ کیسے اپنی بیٹی سے نظر ملا سکے گا؟ اسے پورا یقین تھا پری گل پریزے ضرور بھرے گی، پری گل پریزے کو ضرور بھرے گی. ارحام یہ سوچتا مزید کے دماغ میں اس کے لیے نفرت بے چین ہوا. ارحام ہو کے بے ہوش وجود پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا واش روم کی طرف چلا گیا. ارحام شاور لینے کے بعد کمرے میں آیا تو ڈریسنگ روم سے بلیک شلوار قمیض پہن کر نکالا. وہ اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا تھا. کمرے سے باہر جاتے ہوئے اس کی نظر بھر سے حور کے ساکت وجود پر پڑی. حور کی حالت دیکھتا وہ اس طرف بڑھا تھا. وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی عزت اس پر گھر کی عورتیں بھی نظر ڈالیں، یہ بات اسے مناسب نہیں لگی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھا تھا. زمین پر پڑے اس کے لباس کو دیکھا، اس کے ساکت وجود کو ایک نظر دیکھنے ارحام اس کے طرف بڑھا تھا. ارحام نے گہرا سانس بھرتے اس کا لباس زمین سے اٹھا کر بہت نرمی اور احتیاط سے اسے زیب تن کروایا. وہ مزید اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی. جہاں جہاں اس کے کھردرے ٹھنڈے ہاتھ چھو رہے تھے وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی سسک رہی تھی. اس دوران
اس نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی تھی۔ وہ مزید اپنی بے رحمی اور بربریت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی شدتیں پری گل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا لمس اور شدتیں اس کے لیے کافی کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ اور وہ حور پر اس کم عمری اور نازک بدن کا خیال کیے بغیر کل رات کافی سختی اس پر کر چکا تھا۔ ارحام اس پر کمبل اچھی طرح اڑا کر اس کے پاس سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں موجود صوفے پر اسے حور کا ہینڈ بیگ پڑا ہوا ملا، جو اس رات اس نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ارحام کچھ سوچتے ہوا صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے وہ بیگ اٹھا کر کھولا تھا۔ اس کی پاکٹ سے اس کے کالج کا آئی ڈی کارڈ ملا تھا۔ وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر چونکا تھا۔ یہ ایک میڈیکل کالج کا آئی ڈی کارڈ تھا، جو کہ بہت ہی مہنگا انسٹیٹیوٹ تھا، جس کی سالانہ فیس کروڑوں میں تھی۔ وہ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ وہ بھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ اسے 18 سال کا ہونے کے لیے بھی ابھی بھی 2 مہینے باقی تھے۔ وہ ارحام خان زادہ ایک بار پھر غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے لگا تھا کہ شاید اس کی کم عمری اسے اپنی عمر صحیح بتاتی، اتنی کم عمری کے ساتھ یہ ہو، مگر وہ سچ میں اتنی کم عمر نکلی۔ وہ سب کر چکا تھا۔ ارحام غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ یہ لڑکی آخر کیا چھپا رہی تھی؟ ارحام نے غصے سے اس کا بیگ زمین پر پھینک دیا۔ اسے اس جھوٹی مکار لڑکی کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اس کی شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسی نفرت اور غصے سے وہ پاگل ہوتا ہور کی جانب بڑھا تھا۔ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو اس نے ایک ہی جست میں ہور پر انڈیل دیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر پڑا تو بے ہوشی میں پڑا اس کا نیم وجود ہلکا سا کسمسایا تھا۔ اس نے بمشکل ہی آنکھیں کھولی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا تو وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح ارحام پر چوڑے وجود میں آن سمائی تھی۔ ارحام نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے سے علیحدہ کیا تھا، مگر اس کا بازو ابھی تک اس کی وحشی گرفت میں تھا۔ ہور جو ابھی تک بمشکل ہی اپنے وجود کو سنبھالا دیے ہوئی تھی، لقاحت اور جسم میں اٹھتے درد سے اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر ارحام اپنے سامنے دیکھ کر وہ سہمی ہوئی بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ رات سے ارحام سے بہت ڈر گئی تھی۔ اتنی تو وحشی بربریت دکھائی تھی اس نے۔ اسے کب کہاں پھولوں کی چھڑی سے کسی نے چھوا تھا۔ ارحام خان زادہ کا اتنا ڈر خوف تھا کہ اپنے بدن میں اٹھتے درد تک کو بھول چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بڑی کیے صرف ارحام خان زادہ کو دیکھے جا رہی تھی، جو اسے اپنے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اور خوف سے دوسری سائڈ کی طرف تھوڑا سا کھسکی تو ارحام نے اس کے ہاتھ اس کے بازو اپنی گرفت مضبوط کرتے، اس کی کوشش ناکام بناتے اس کے قریب ہوا تھا۔ اب وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ارحام کی تپش زدہ سانسیں ہور کے زخمی ہونٹوں پر بکھر رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھیں اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ ہور نے خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں میچنا چاہیں تو ارحام کی سرد آواز پر اس کے وجود کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی سٹل ہو گئی تھی۔ خبردار، تم نے اپنی آنکھیں بند کی تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے اگر تم بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا تو رات سے کئی گنا سنگدلی سے پیش آؤں گا۔ رات تو تم پر رحم دکھایا تھا، مگر ابھی وہ رحم نہیں کھاؤں گا۔ ارحام غصے سے پکارا تو وہ اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر بے رحمی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں نے سوال کیا تھا، جیسے اس کی دھمکی سنتے وہ پتھر ہوئی تھی۔ جس طرح اس نے رات کا اس کا کمسن نوخیز بدن بمبوڑا تھا، وہ دوبارہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس کی بات سنتے اب وہ صرف اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ارحام نے اس کے سینے میں اٹکتی سانسوں کو محسوس کیا۔ وہ اس کی دھمکی کے خوف سے سانسیں تک روک چکی تھی۔ وہ اسے دیکھتا غصے سے اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ اس کا ڈر جائز تھا۔ وہ سچ میں بہت نازک تھی۔ یہ کل رات بے تحاشا غصے میں ہونے کے باوجود وہ اندازہ نہ لگا چکا تھا۔ اس کی شدتیں پری گل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا لمس ہمیشہ اس کے لیے بہت نرمی کے لیے ہوتا تھا۔ وہ کل رات تو اپنا سارا جنون، سارا غصہ، اشتعال پوری قوت سے اس پر اتار چکا تھا۔ اس سے پہلے ہور اپنی سانسوں سے جاتی، ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے، اس کے زخمی لبوں پر اتنا تسلط جماتے اس میں اپنی سانسیں انہیل کی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے وہ اس میں اپنی سانسیں انڈیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہور کی حالت سنبھلتی محسوس ہوئی۔ اس کے وجود میں سانسوں کی روانگی محسوس کرتے ارحام نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ گہرے سانس لیتی بیڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سفید رنگت جو اتنے تشدد کے بعد بھی دمک رہی تھی، سرخ نشان زدوں آرز پر گھنیری پلکیں جو خمدار بھی تھیں، ستوان ناک،
جو اس کی شدت سے لہو چھلکا رہے تھے۔ نچلے لب پر گہرا زخم اس کے چہرے پر پڑے نشان تک اس کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا چکے تھے۔ ارحام کی نظریں اس کے چہرے پر پھسلتی اس کی گردن اور کندھے کندن سراپے پر جا ٹھہری تھی۔ اس کی سانسوں میں ہلکا سا تلاطم برپا تھا جو اس کے سراپے کو مزید دلکش اور جاذب نظر بنا رہا تھا۔ وہ سچ میں بے پناہ خوبصورت تھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنے شعلہ بار نگاہوں سے کافی نفرت سے اس کے پورے وجود کا ایکس رے کیا تھا۔ اسے سانسیں دینے کا مقصد صرف اسے زندہ رکھنا تھا۔ وہ اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے سکتا تھا جس نے اسے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ کون ہو تم؟ ارحام نے سرد آواز پر وہ کانپتے ہوئے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ جی آنکھیں کھولو۔ ارحام کی ایک ہی پکار پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ مر بھی رہی ہوتی تو وہ اس کی پکارتا تو وہ پھٹ سے اپنی آنکھیں کھول لیتی۔ وہ اس پر اپنی اتنی دہشت طاری کر چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ ارحام نے دوبارہ سے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میں نے بتایا تو تھا، بمشکل ہی اٹکتی سانسوں سے بتایا۔ تم نے جو مجھے اپنا نام بھی بتایا تھا، کیا نام تھا؟ مجھے بھول گیا ہے۔ تم بتا سکتی ہو؟ ارحام کے لبوں پہ تنزیہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ عشق، حور نے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ عشق ہے تمہارا نام؟ ارحام دھاڑا۔ حور اس کی دھاڑ پر ڈر کے مارے کانپ کر رہ گئی۔ نک نیم ہے، حور نے بتاتے پر ارحام اس کے قریب ہوا تو حور کے بدن کی کپکپاہٹ مزید اضافہ ہوا۔ جھوٹ مت بولنا مجھ سے، تم جتنے جھوٹ بول چکی ہو وہ تم بول چکی ہو۔ اب ایک ایک بات سچ بتاؤ گی۔ اگر تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو جس طرح تمہیں سانسیں دی ہیں، اب تمہارا ظالمانہ طریقے سے تمہاری سانسیں اکھیڑوں گا۔ تم ایک ایک سانس کے لیے تڑپو گی، اس لیے نو مور لائنگ۔ ارحام نے اس بار انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کیا تھا۔ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں سے مکان کے انداز میں استباد میں سر ہلایا۔ کہاں رہتی ہو تم؟ ارحام نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ وہ خاموشی سے ارحام کو دیکھے جا رہی تھی۔ سچ وہ بتا نہیں سکتی تھی، جھوٹ مقابل کے خوف سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ خاموش مت رہو، جواب دو۔ ارحام گرجا تھا۔ میں وہیں جہاں آپ کو ملی تھی، حور نے ارحام کی گرج پر ایک ہی سانس میں بتایا۔ حور کی بات پر ارحام نے اسے قہر بار نظروں سے گھورا تھا۔ حور کی آنکھوں سے اب سیال مادہ جاری ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، حور نے بیڈ کے گراؤنڈ میں سماتے التجا کی۔ رخ پر آنسو ٹوٹ کر برسے تھے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پیرنٹس بہت غریب تھے۔ اتنے مہنگے کالج کی پر فیسیں کون بھر رہا تھا؟ ارحام کو اس کے رونے کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ ارحام پہلے سے زیادہ قوت سے چلایا اور وہ کالج آئی ڈی کارڈ اس کے منہ پر دے مارا۔ حور چیختے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اسے لگا ارحام نے شاید اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اسے تو درخشاں نے یہی بتایا تھا کہ وہ اس عورت پر چلاتا نہیں ہے، نہ ہی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر اس کے سامنے ہی تو پری گل پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو گل کل اتنا بے رحمانہ سلوک کیا تھا اور اب وہ چلا بھی رہا تھا۔ جواب دو مجھے، ورنہ میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ ارحام دہاڑا تو حور لرز اٹھی تھی۔ پاپا نے ممی اپنا دوسرا گھر سیل کر کے میری فیسیں بھری تھی۔ حور بمشکل بولتے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ اسٹرینج، بہت مکاری سے جھوٹ بولتی ہوں۔ ارحام کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی۔ اسے اس لڑکی پر مزید غصہ آیا جو اس نے اتنی خوفزدہ تھی کہ اس نے اپنی سانسیں تک روک دی تھی، مگر اپنے جھوٹ پر ابھی تک پوری شدومت سے قائم تھی۔ ارحام خانزادہ کے رگوں میں بھڑکتے خون میں علاوہ بھڑکا تھا۔ دماغ کی رگیں پھڑک کر اسے مزید اشتعال میں مبتلا کر چکی تھی۔ تمہاری حقیقت یہ نہیں ہے جو تم ہو اور تم دکھا رہی ہو۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہاری فیسیں تمہارا کوئی بوائے فرینڈ دے رہا تھا جس کا ہر جانا تم نے اس صورت میں وصول کرنا چاہتا تھا۔ تم اپنی عزت بچاتے وہاں سے بھاگ گئے۔ کتنے لوگ تھے جن سے ڈر کر تم اس رات بھاگی آ رہی تھی؟ ارحام کی باتوں پر اس نے تڑپتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ میرا یقین کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میری زندگی میں کبھی کوئی نہیں آیا۔ حور کانوں پر ہاتھ رکھتے شدت گریہ سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تم پر یقین کروں جو لڑکی سر سے پیر تک صرف ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، اس عورت پر یقین کروں؟ ارحام استہزائیہ ہنسا تھا۔ ارحام خانزادہ کے الزامات پر حور کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جسمانی تشدد سے زیادہ ذہنی تشدد زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ سامنے بیٹھا انسان کا لمس جتنا بے رحم تھا، الفاظ اس سے زیادہ بے رحم اور سنگدل تھے۔ ارحام نے اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچا۔
کانوں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر میری باتوں سے اب چھٹکارا نہیں پا سکتی. ساری عمر اب تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. گل کو میں نے طلاق دے دی مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم میری نفرت ہو. میں محبت تو ٹوٹ کر کرتا ہوں مگر نفرت کرنے میں مجھ سے بڑھ کر بے رحم کوئی نہیں ہو سکتا. اب ارحام خان زادہ کا نفرت، اس کا دہکتا بے رحم لفظ اب ہر رات تمہیں برداشت کرنا ہوگا. اس سے چھٹکارا ارحام نے اس کا منہ ایک جھٹکے سے چھوڑا تو اب کی بار اس نے منہ پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا. تمہیں آسرا دیا، تمہیں پناہ دی، تمہیں حفاظت اپنے گھر تک لایا. تم نے کیا کیا؟ میرے کردار کو مشکوک بنا دیا. کیا کہا تھا تم نے سب سے کہ میں نے تمہارے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں رات بتائی؟ تب تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا تم ایسی لڑکی نہیں ہو؟ چلو مان لیتا ہوں تم ایسی لڑکی نہیں ہو. تم خود ہی بتاؤ، شریف لڑکیاں تمہارے جیسی ہوتی ہیں. تمہاری جو بھی مجبوری تھی میں تمہیں اپنے گھر تک لا سکتا تھا تو تمہاری مجبوری سن کر اس کا بہتر حل بھی نکال سکتا تھا. اگر اس رات تمہاری حفاظت کرنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو میں دے دیتا. میرے لیے ایک عورت کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں. مگر تم نے آج مجھے میری فطرت کے خلاف بنا دیا. مجھے وہ بننے پر مجبور کر دیا جو میں نہیں ہوں. میری بیٹی مجھ سے جدا کر دی. کیا کروں میں بتاؤ مجھے؟ اسے اس کی ماں سے چھین لاؤ اور تم جیسی عورت کے سپرد کر دو جو سر سے لے کر پاؤں تک صرف قریب ہے. ارحام پوری قوت سے چلایا تھا. پورا منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھر سے سسک کر رو پڑی تھی. نفرت کرتا ہوں تم سے، بے حد نفرت. مجھے تمہارے وجود، تمہاری حقیقت، تمہارے بارے میں اب کچھ بھی نہیں جاننا. نفرت ہے مجھے تم جیسی بے رحم عورت سے. ارحام غصے سے پھپکارتا وہاں سے چلا گیا تھا. پور اوندھے منہ لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. موبائل رنگنگ پر زہران خان زادہ نے اپنا فون ڈیش بورڈ سے اٹھاتے ہوئے کان سے لگایا تو اگلی طرف سے جو خبر ملی تھی اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھیر گئی. زہران نے گہری سانس بھرتے خوشگواری کے انداز میں اپنی انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھرتھرائی تھی. وہ اپنے آفس جانے کے لیے اپنی فلیٹ سے نکلا تھا کہ یہ خبر سننے کو ملی کہ اب اس کی گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا. کل ابرش کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ آ گیا تھا. کل رات ہی اسے حویلی میں ہوئے تمام واقعے کی خبر مل چکی تھی. زہران کو ارحام خان زادہ پر پورا یقین تھا. اسلام آباد میں اس کے شب روز اس کے سامنے ہی گزرے تھے. وہ بزنس میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ اسے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی. پھر اسے اتنا تو یقین تھا کہ ارحام پر وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اسے فرشتے کی طلاق کا کوئی افسوس نہیں تھا. اس کے نزدیک یہ سب سے اچھا ہوا تھا. انجانے میں ہی صحیح اس لڑکی نے فرشتے کو اس پھندے سے نجات دلا دی تھی جسے کئی سالوں سے وہ گلے میں لٹکائے ہوئے تھی. زہران کو افسوس صرف فریضے کا تھا اور ارحام خان زادہ کے کردار پر اٹھنے والے سوالوں پر بھی. بہت پریشان تھا. وہ جانتا تھا اب جرگے کے لوگوں کا گاؤں کے معززین کو ارحام خان زادہ پر اعتبار نہیں تھا. یقیناً اب داجی ارحام خان زادہ کے بعد بڑا ہونے کے ناطے گاؤں کی سرداری اسے سونپ گئے. وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. وہ ارحام خان زادہ کی جگہ کبھی نہیں لینا چاہتا تھا. نہ ہی اسے سرداری اور حکومتی عہدے کا کوئی خاص شوق تھا. وہ شروع سے ہی ان معاملات سے دور رہتا تھا. زہران اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ارحام خان زادہ کو لے کر کافی پریشان تھا. وہ نہ صرف ارحام خان زادہ کی عزت کرتا تھا بلکہ بے حد محبت بھی کرتا تھا. مگر اب جو خبر ملی تھی وہ اس کا دل کو کافی تقویت پہنچا گئی تھی. آخر اب اسے اپنے بہنوئی کی عیادت کے لیے حویلی جانا ہی تھا. زہران نے سرشاری سے احساس سے گاڑی میں میوزک آن کیا. وہ جلد از جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا تھا. زہران نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی. زہران حویلی میں داخل ہوا تھا. اس کے قدموں کا رخ بابرک کے کمرے کی طرف تھا. بابرک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی. زہران نے آگے بڑھ کر بابرک کی پٹی بندھے بازو پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو بابرک ڈر سے چلا اٹھا تھا. زخم پھر سے بل بل خون بہنے لگا تھا. یہ کیا کر رہا ہے تم لالا؟ بابرک چلایا تھا.